रमज़ानुल मुबारक में ये 3 काम ज़रूर करें, लाजमी तौर पर ये 3 काम करें। हम बहुत दिनों से रोज़ा रखते हुए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जब से शऊर दिया है, जब से अल्लाह ताला ने जिस्म में ताकत दी है, जब से रोज़ा फ़र्ज़ किया है हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसे भी तौफ़ीक़ देता है वो रोज़ा रखता हुआ आता है, रोज़ा रख रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि रोज़े का जो असल मकसद है वो हासिल नहीं हो रहा। रोज़े का जो असल टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिल पा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रोज़ा तुम पे इसलिए फ़र्ज़ किया गया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो हम ये देखते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं, महीना ख़त्म होता है और हम जहाँ के वहीं हो जाते हैं। अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा नहीं होता। क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिर रोज़े का जो असल मकसद है वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं सोचा? अगर नहीं सोचा है तो आज सोचें, आज ये फिक्र करें कि हमें रोज़े का असल मकसद क्यों हासिल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो, बुखार आया हुआ हो, वो पैरासीटामोल खा ले लेकिन एंटीबायोटिक यूज़ ना करे, तो वो पैरासीटामोल अगर खाता रहेगा तो बुखार उतरेगा और फिर आ जाएगा, बुखार उतरेगा और फिर वापस आ जाएगा। जब तक दवा का असर बाकी होगा तब तक बुखार उसको नहीं आएगा। जब बुखार जैसे ही दवा का असर ख़त्म हो जाएगा तो बुखार दोबारा वापस लौट आएगा। उसको एंटीबायोटिक यूज़ करना ही पड़ेगा। साथ में जिन चीज़ों से परहेज़ करने के लिए कहा गया है, ठंडा पानी से ना नहा ले। अब मान लो वो फ्रिज के ठंडा पानी से नहा रहा है, खाने के लिए जिन चीज़ों से मना किया गया तो वो सारी चीज़ें खा रहा है, तो जाहिर बात है कि ऐसे वक्त में उसका बुखार जाने वाला नहीं, उसकी बीमारी जाने वाली नहीं है। तो बीमारी के ख़त्म होने के लिए जहाँ पर दवा का इस्तेमाल ज़रूरी है, उसी तरह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल और साथ में परहेज़ का होना भी ज़रूरी है। तब कहीं जाकर उसको मुकम्मल फ़ायदा होगा और उसकी बीमारी मुकम्मल दूर होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान को हमने इसलिए भेजा है और इसमें इसलिए रोज़े हमने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हारे अंदर से अल्लाह का जो खौफ निकल चुका है वो फिर से दाखिल हो जाए, तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, मुत्तक़ी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो रोज़े की हालत में करनी है, जिसका ख्याल हम अमूमन नहीं कर पाते, वो ये है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। 1 नंबर पे रोज़ा को सही करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ा ढाल है। यानी जिस तरीके से ढाल से दुश्मन के वार से बचा जाता है, तलवारों के वार से बचा जाता है, किसी और चीज़ से बचा जाता है, ऐसे ही रोज़ा ढाल है जहन्नम के आग से बचने के लिए। तो रोज़ा ढाल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बस तो तुम में से जिस आदमी का भी रोज़ा हो, जो आदमी तुम में से रोज़ा रखे, उसको चाहिए कि वो फहश बात ना करे, शोर ना मचाए। मतलब शोर मचाने के लिए मना किया जा रहा है, हंगामा ना करे। और अगर रोज़े की हालत में कोई बंदा रोज़ेदार को गाली दे, उससे लड़े और झगड़े, तो ऐसी सूरत में वो उससे कह दे इन्नी साइमुन, मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। होता यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा है कि रोज़े की हालत में बंदा किसी से लड़े नहीं, ज़ोर से बोले नहीं, शोर मचाकर बोले नहीं, अपनी ज़बान की हिफाजत करे। कोई लड़े तो भी उससे कहे कि नहीं मैं रोज़े से हूँ, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। मगर सोसाइटी और मुआशरे में और देखने में ये आता है कि अगर कोई रोज़े से है और 3 से 4 बजे का वक्त हो गया, 5 बजे का वक्त हो गया, उसे अगर किसी ने कोई बात कह दी या कोई चीज़ उसको उल्टी नज़र आ गई, इतनी ज़ोर से पुकारता है, इतनी ज़ोर से शोर करके बात करता है, लोग कहते हैं रोज़ा लग गया, रोज़ा लग गया। उसे रोज़ा नहीं लग गया, उसके रोज़े के पीछे शैतान लग गया। वो जो रोज़े का फ़ायदा उठाने वाला था, उसके रोज़े को तबाह करने के लिए, उसके रोज़े को बर्बाद करने के लिए शैतान लग गया। अब ये ज़ोर से बोलेगा, अब ये लड़ेगा, तो रोज़े का जो फ़ायदा उसे हासिल होना चाहिए, अब ये इसे हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब रोज़े की हालत में हो तो शोर नहीं करना है, हंगामा नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है। कोई बंदा लड़ने भी आ रहा हो तो भी ये लड़ने के लिए ना जाए। अमूमन रोज़े की हालत में किसी ने कुछ कहा और रोज़ादार आस्तीन चढ़ाकर तैयार होगा कि मैं तुम्हें देख लेता हूँ, तेरी औकात क्या है। नहीं,
روزے کی حالت میں اگر کوئی لڑنے بھی آ رہا ہے تو کہے کہ ابھی میں آپ سے نہیں لڑ سکتا، مجھے افطار کر لینے دو، آپ کی زیادہ گرمی ہے نا تو میں تو ابھی معاف کرتا ہوں آپ کو، لیکن اگر آپ واقعی بہت کمینے ہیں، دل میں سوچ لے کہ اگر واقعی بہت کمینے تو روزے کے بعد ملنا سیدھا کر دوں گا۔ میں لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سامنے والا واقعی غلطی پر ہے اور زبردستی آپ سے بھیڑ کر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی روزے کی حالت میں لڑنے کی اجازت نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے روزے کی حالت میں، کسی کو برا کہے نہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، خالی بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر، اور کوئی کام نہیں ہے، روزے کا وقت گزارنا ہے تو اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کے بارے میں تبصرے نہیں۔ روزے کی حالت میں ہماری زبان پر کسی کی چغلی نہیں آنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں آنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں ہماری زبان پہ کسی کی غیبت نہیں آنی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ ہماری زبان سے کبھی کسی کو روزے کی حالت میں خاص طور سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہم اپنی زبان کی مکمل حفاظت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ یعنی اس زبان کے ذریعے انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، بہت زیادہ پریشانیاں اٹھاتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے آدمی کے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ چاہے بھوکا رہے نہ رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ روزے کی حالت میں عموماً انسان کاروبار کرتے ہوئے، فلاں کرتے ہوئے خیال نہیں کرتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بول جاتا ہے۔ مذاق میں بھی اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہے، یہ تو ہمیشہ پکڑ ہے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور سے یہ اس جھوٹ بولنا اس کے روزے کو تباہ کر دے گا، اس کے روزے کو برباد کر دے گا، روزے کا جو فائدہ اسے حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز روزے کو صحیح کرنے کے لیے اور روزے کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نظروں کی حفاظت کرے۔ یہ نظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ یاد رکھیں، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ اس نظر کے ذریعے شیطان انسانوں کا شکار کرتا ہے، انسانوں کو تباہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، انسانوں کے ایمان اور دین پر ڈاکے ڈالتا ہے، اسے تباہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ گناہ کے جتنے دروازے کھلتے ہیں اس میں سے زیادہ تر دروازے اس نظر کی بنیاد پر کھلتے ہیں۔ زنا اور فحاشی اور عریانیت کے جتنے دروازے کھلتے ہیں یہ سب نظر کی بنیاد پر کھلتے ہیں، کہ اسی نظر کے ذریعے انسان کسی کو دیکھتا ہے، اس کے گناہ، اس کے عشق میں اور اس کی محبت میں، اس کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ایمان والے مردوں سے بھی کہیے اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، نظریں جھکا کر رکھیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بچنے کی ایک تدبیر بھی ارشاد فرمائی اور ایک بہت بڑا انعام اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنی نظر پھیر لے، حالانکہ اس کا دل اس کو دیکھنے کی طرف مائل ہو رہا ہو، دل کے تقاضے کے باوجود، نفس کے تقاضے کے باوجود، شیطان کے وسوسے کے باوجود، دل چاہنے کے باوجود بندہ اپنی نظر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھیر لے، واپس کر لے، نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پکا اور پختہ ایمان عطا فرمائے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ ہم میں سے شاید ہی کچھ خوش نصیب ہو جنہوں نے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کیا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس آپ کے دل میں محسوس ہو، آپ ایمان کی لذت کو جان سکیں، تو یہ عمل اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے کہ نظر کسی پہ پڑے اور دل چاہتا ہو کہ دیکھے کہ واہ کیا بیوٹی ہے، نظر کسی پہ پڑے، جی چاہتا ہو کہ دیکھیں واہ کیا ہینڈسم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی نظر پھیر لیں،
اپنی نظر واپس کر لے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی بنیاد پر اس ایمان سے نوازے گا جس کی مٹھاس دل میں محسوس ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پہ ان آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت میں آج کے وقت میں ایک بات اور شامل ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف غیر محرم کو دیکھیں، بلکہ آج کے وقت میں آنکھوں کی حفاظت کے لیے کم سے کم رمضان تک کے لیے یہ طے کریں کہ ہم شارٹس نہیں دیکھیں گے، یعنی یوٹیوب کے اوپر جو شارٹس ویڈیو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹس میں آپ جب اسکرول اپ اور ڈاؤن کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یوٹیوب اپنے حساب سے آپ کے سامنے پلے کرتا رہتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ ساری غیر محرم کی تصویریں بھی آتی رہتی ہیں جو ایسے کپڑے پہن کر ہوتی ہیں جس کو دیکھنا جائز ہی نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ تو ہم اس رمضان میں یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی نظروں سے ان چیزوں کو بھی بچا کر رکھیں گے، بلکہ اپنی نظر کو ان چیزوں سے بھی بچا کر رکھیں گے، اور خاص طور سے جو نظر کی حفاظت ہے وہ آج کے وقت میں بازاروں میں کم اور موبائل میں کرنا زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم چوک چرستے پہ کہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے، اس کی طرف اگر ہم گھور کر دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ ہمارا دوست، ہمارے رشتہ دار، بھیا، ابا، دادا، چاچا، محلے والے دیکھیں گے کہ میں فلاں کو گھور کر دیکھ رہا تھا، لوگ کیا سمجھیں گے؟ لیکن موبائل چلاتے ہوئے بندہ ناچ گانا دیکھتے ہوئے، ڈانس دیکھتے ہوئے، غیر محرم کی تصویر دیکھتے ہوئے اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے۔ اس بنیاد پر خاص طور سے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھنے کی حالت میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، موبائل کی ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں گے جس کے ذریعے ہمارا روزہ خراب ہو جائے اور روزے کا جو تقویٰ ہے وہ ہمیں حاصل نہ ہو سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ کانوں کے ذریعے بھی انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، جس طریقے سے کسی کی غیبت بولنا گناہ ہے، ایسے ہی غیبت سننا گناہ ہے، جس طریقے سے فحش بات زبان سے نکالنا گناہ ہے، ایسے ہی رضا و رغبت کے ساتھ فحش باتوں کا سننا گناہ ہے۔ گناہ کے راستوں میں ایک بڑا راستہ کان کا راستہ بھی ہے۔ میں عموماً اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذنانی تزنیان، دو کان ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی کان کیسے زنا کریں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وَالزِّنَاهُمَا السَّمْعُ، اس کا زنا سننا ہے، فحش باتوں کا سننا ہے، وہ ساری چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کا سننا اس گناہ کے اندر شامل ہے، لہٰذا ہم اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں۔ تو رمضان کے اندر روزہ رکھ کر ہم 20 سال سے 30 سال سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے ہم ان خصوصیات کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے، بلکہ منمانی بس ایسے ہی کھا پی لیتے ہیں، بس سحری کھایا اور افطار میں پھر گلے تک کھا لیا۔ نہیں، روزے کی فضیلت اور روزے کا مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب ہم یہ 3 کام لازماً کریں گے، اور وہ 3 کام کیا؟ پہلے نمبر پہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، نہ چغلی کرنا ہے، نہ غیبت کرنا ہے، نہ فحش بات نکالنا ہے، نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ زور سے بولنا ہے، نہ کسی کو اس زبان سے تکلیف پہنچانا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کریں، نہ غیر محرم کو دیکھنا ہے، نہ کسی غلط چیز پر نظر ڈالنی ہے، نہ کوئی ڈانس دیکھنا ہے، نہ کسی غیر محرم کی تصویر دیکھنی ہے، اور کانوں کی حفاظت کریں کہ نہ ہمیں فحش بات سننا ہے، نہ میوزک سننی ہے، نہ کسی کی غیبت سننی ہے، نہ کسی کی چغلی سننی ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہو کرنا شروع کیا، ہم کہہ دیں انی صائم، ہم نے اپنا روزہ کر رکھا ہے، آپ ہمارے روزے کو برائے مہربانی خراب نہ کیجیے۔ اگر ہم نے ان احتیاط کے ساتھ روزہ رکھ لیا تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد ایمان کی لذت بھی سینے میں محسوس ہوگی، اور اس کا جو فائدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یہ تقوی بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔